कैसी हैं आप? मैं ठीक। अपना हाल बता। मेरा हाल तो मत ही पूछे। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मत करो ऐसा फजल। अगर जिंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ये जो वक्त आता है ना, ये चला भी जाता है। इंसान को जीने का असल मजा हालात से लड़कर ही आता है। मैं तो थक गई हूँ लड़ लड़ कर। मुझे अब सुकून चाहिए। लेकिन पता है क्या, जब से उस घर से निकली हूं ना, मेरा तो सुकून भी कहीं चला गया। तुम्हारी माँ भी सुकून में नहीं है फजल, क्योंकि तुम सुकून में नहीं हो। और जिस दिन तुम सुकून में आ गई ना, उस दिन उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। वक्त हर जख्म की दवा है। मैं भी इस वक्त से गुजरी, इसलिए तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जब रहमत की बारिश वहां बरस सकती है, तो यहां तुम पर भी बरसात होगी। बस तुम्हें वक्त देना होगा। वक्त ही तो है मेरे पास। ना रिश्ते तो सारे मेरे हाथ से फिसल गए। जितना संभालने की कोशिश करती हूँ, उतना ही रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकल जाते। तुम जितना मुट्ठी में संभाल कर रखने की कोशिश करोगी ना, उतना ही सब कुछ फिसल जाएगा। बस अपनी चची की बात मानो फजल। खुद पर तवज्जो दो, अपने आने वाली जिंदगी पर तवज्जो दो। जो हाथ बढ़ाए खड़ा है, उस हाथ को थामो। फिर देखना जिंदगी कैसे चहचहाएगी। बिल्कुल भी नहीं चच्ची। ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। उस बाप के सामने खड़ी हूं ना, जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की। मैं जिस हाल में हूं, बस उसी हाल में खुश हूं। तुम जब तक खुद को माफ नहीं करोगी ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप दुआ करें कि मुझे मेरे बाबा माफ कर दें। मेरे करता और ना करता गुनाहों को वो बस भुला दे। तेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप कल तुम्हारे बाबा की सालगिरह है, याद है ना? याद है। अच्छा चलो, हॉस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। कैसा है? खाना पीना का क्या हिसाब है? कहीं बाहर जाके खाती हो या यहीं पे पकाने का भी इंतजाम है? कैंटीन बनी है यहाँ, वहीं से खा लेती हूँ। कमरा तो आप देख ही रही कैसा है। ठीक है, कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल है। काका साहब, हाले तक सो रहे हो? हैं? आज तो मैं आप बनाई है थोड़ी चाह। देखो तो सही काका साहब, ते नाले मिठी टिक्की। काका साहब, काका साहब, काका साहब, काका साहब, काका साहब, काका साहब, या मेरे खुदाया, अल्लाह, रजिया, रजिया बुलाओ सबको, चिराग भाई, बुझात, कोई है? या अल्लाह खैर? क्या हो गया? वो काका साहब ने देखो, वो जाग ही नहीं रहे। काका साहब, होश करो। काका साहब, काका साहब, होश ही नहीं। काका साहब, देखो डॉक्टर नु फोन करना। काका साहब, होश करो। काका साहब,
एम्बुलेंस बुला। हाँ। शरारत भाई कितने ने? पता नहीं, मैं काका साहब, देखता हूँ। काका साहब, काका साहब, काका साहब, मैं भाईजान को बुलाता हूँ। काका साहब, काका साहब, काका साहब, काका साहब, काका साहब, क्या हो गया काका साहब? काका साहब, काका साहब उठो ना काका साहब। ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि फजर की फूफो हॉस्टल में उससे मिलने के लिए आती है। तो फजर कहती है कि कैसी हैं आप। इस पर फजर की फूफो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना हाल बताओ। इस पर फजर अपनी फूफो से कहती है कि मेरा हाल तो मत ही पूछें, और वो कहती है कि कोशिश करती हूँ कि खुद को इतना मसरूफ़ रखूँ, मुझे अपना आप भी याद ना रहे। इस पर उसकी फूफो कहती है कि मत करो ऐसा फजर। फजर की फूफो से समझाते हुए कहती है कि अगर ज़िंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना, और वो कहती है कि ये जो वक्त आता है ना वो बहुत जल्द चला भी जाता है। अपनी फूफो की बातें सुनकर फजर आगे से कोई जवाब नहीं देती। फूफो कहती है कि इंसान को असल जीने का मज़ा हालात से लड़ने पर ही आता है। फजर कहती है कि मैं तो थक चुकी हूँ लड़ लड़ के। फजर अपनी फूफो से कहती है मुझे अब सुकून चाहिए, और वो कहती है पता है ना, जब से मैं उस घर से निकली हूँ ना, मेरा तो सुकून भी कहीं चला गया है। और वो कहती है एक अम्मी ही तो थी जिससे बात करके मुझे सुकून मिलता था, अब वो तो मुझसे सही तरह बात ही नहीं करती। इस पर उसकी फूफो कहती है कि तुम्हारी माँ भी सुकून में नहीं है फजर, और वो कहती है क्योंकि तुम सुकून में नहीं हो। उसकी फूफो कहती है जिस दिन तुम सुकून में आ गई ना, और उस दिन तुम्हारी अम्मी को भी सुकून मिल जाएगा। और वो कहती है कि वक़्त हर ज़ख्म की दवा है फजर। वो फजर से कहती है कि मैं भी इस वक़्त से गुज़री हूँ, इस वजह से तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इस वजह से अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। फजर की फूफो उसको कहती है कि जब रहमत की बारिश वहाँ बरस सकती है तो यहाँ तुम पर भी बरसात होगी। अपनी फूफो की बातें सुनकर फजर आगे से कोई जवाब नहीं देती, और वो कहती है बस तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इस पर फजर कहती है वक़्त ही तो है मेरे पास, और रिश्ते तो मेरे हाथ से सारे फिसल गए। फजर कहती है जितना ही खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ उतना ही रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाते हैं। इस पर उसकी फूफो कहती है तुम जितना ही मुट्ठी में संभाल के रखने की कोशिश करोगी ना, उतना ही सब कुछ फिसल जाएगा। और वो कहती है बस अपनी चची की बात मानो फजर। और वो कहती है कि खुद पर तवज्जो दो, और वो कहती है अपने आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो, जो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा है उसका हाथ थामो। और वो कहती है फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चहचहाएगी। इस पर फजर कहती है बिल्कुल भी नहीं चची। फजर कहती है ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का, मैं उस बाप के सामने कैसी खड़ी हूँ जिसने मुझे पास पाल के बड़ा किया। इस पर उसकी चची आगे से कोई जवाब नहीं देती, और वो कहती है मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी हाल में खुश हूँ। इधर दूसरी तरफ शेर की फूफी जान काका के लिए नाश्ता बना कर लाती है, और वो कहती है कि काका जान आज मैंने तुम्हारे लिए चाय खुद बनाई है और नाल मीठी टिक्की, उठ जाएं नाश्ता कर लें। इस पर काका आगे से कोई जवाब नहीं देता, और वो अब आस पास जो चीज़ें होती हैं उसको समेटने लग जाती है, और कहती है कि काका साहब उठ जाएं। बार बार पुकारने पर काका साहब नहीं उठते, तो वो उसको हिलाती है तो काका साहब नहीं उठते, तो वो बाहर जाकर शोर मचाती है कि कोई सुनो, काका साहब नहीं उठ रहे। इसी दौरान शेर का चचा सरफराज वहाँ पर आता है, कहता है क्या हुआ, और वो कहती है कि काका साहब को पता नहीं क्या हुआ है, वो उठ नहीं रहे। इस पर वो दोनों काका साहब पुकारते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काका साहब मर चुके होते हैं। और वो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ, कॉल करो, और वो कहता है कि मैं कॉल करता हूँ। इस पर वो दोबारा काका साहब को उठाने की कोशिश करती है। ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि फजर की फूफो हॉस्टल में उससे मिलने के लिए आती है। तो फजर कहती है कि कैसी हैं आप। इस पर फजर की फूफो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना हाल बताओ। इस पर फजर अपनी फूफो से कहती है कि मेरा हाल तो मत ही पूछें, और वो कहती है कि कोशिश करती हूँ कि खुद को इतना मसरूफ़ रखूँ, मुझे अपना आप भी याद ना रहे। इस पर उसकी फूफो कहती है कि मत करो ऐसा फजर। फजर की फूफो से समझाते हुए कहती है कि अगर ज़िंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना, और वो कहती है कि ये जो वक्त आता है ना वो बहुत जल्द चला भी जाता है।
اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا، جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا، میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا، اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس، اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا، اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر، اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو، اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو۔ اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا، میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، اور وہ آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے، تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو، کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ؟ اس پر فجر کی پھپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، اور وہ کہتی ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا، جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا، میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا، اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے
تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر۔ اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو۔ اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو۔ جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو۔ اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا۔ میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھوپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ۔ اس پر فجر کی پھوپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں اور وہ کہتی ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھوپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھوپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھوپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر۔ اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو، اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو۔ اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا۔ میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔
ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اب آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو، کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھوپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ۔ اس پر فجر کی پھوپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، اور وہ کہتی ہے کہ خود کو کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھوپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھوپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھوپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر، اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو، اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو، اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا، میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اب آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو، کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھوپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ۔
اس پر فجر کی پھپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، اور وہ کہتی ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس، اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر، اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو، اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو۔ اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا، میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، اور وہ آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے، تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ۔ اس پر فجر کی پھپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، اور وہ کہتی ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر،
اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا، اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر۔ اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو، اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو۔ اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا، میں اس باپ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اب آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کی پھوپھو ہاسٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو فجر کہتی ہے کہ کیسی ہیں آپ۔ اس پر فجر کی پھوپھو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اس پر فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے کہ میرا حال تو مت ہی پوچھیں، اور وہ کہتی ہے کہ خود کو کوشش کرتی ہوں کہ خود کو اتنا مصروف رکھوں مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ مت کرو ایسا فجر۔ فجر کی پھوپھو سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا نا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا وہ بہت جلد چلا بھی جاتا ہے۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھوپھو کہتی ہے کہ انسان کو اصل جینے کا مزہ حالات سے لڑنے پر ہی آتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں لڑ لڑ کے۔ فجر اپنی پھوپھو سے کہتی ہے مجھے اب سکون چاہیے، اور وہ کہتی ہے پتہ ہے نا جب سے میں اس گھر سے نکلی ہوں نا میرا تو سکون بھی کہیں چلا گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ایک امی ہی تو تھی جس سے بات کر کے مجھے سکون ملتا تھا، اب وہ تو مجھ سے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بھی سکون میں نہیں ہے فجر، اور وہ کہتی ہے کیونکہ تم سکون میں نہیں ہو۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے جس دن تم سکون میں آ گی نا اور اس دن تمہاری امی کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وقت ہر زخم کی دوا ہے فجر۔ وہ فجر سے کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت سے گزری ہوں، اس وجہ سے تمہاری پریشانی اور تمہارا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ فجر کی پھوپھو اس کو کہتی ہے کہ جب رحمت کی بارش وہاں برس سکتی ہے تو یہاں تم پر بھی برسات ہوگی۔ اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر فجر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر فجر کہتی ہے وقت ہی تو ہے میرے پاس اور رشتے تو میرے ہاتھ سے سارے پھسل گئے۔ فجر کہتی ہے جتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر اس کی پھوپھو کہتی ہے تم جتنا ہی مٹھی میں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرو گی نا اتنا ہی سب کچھ پھسل جائے گا۔ اور وہ کہتی ہے بس اپنی چچی کی بات مانو فجر، اور وہ کہتی ہے کہ خود پر توجہ دو،
اور وہ کہتی ہے اپنے آنے والی زندگی پر توجہ دو، جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے اس کا ہاتھ تھامو، اور وہ کہتی ہے پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی چہچہائے گی۔ اس پر فجر کہتی ہے بالکل بھی نہیں چچی۔ فجر کہتی ہے یہ تو کھلا اعلان ہوگا نا بغاوت کا، میں اس باپ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں جس نے مجھے پاس پول کے بڑا کیا۔ اس پر اس کی چچی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ کہتی ہے میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں خوش ہوں۔ ادھر دوسری طرف شیر کی پھوپھی جان کاکا کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کاکا جان آج میں نے تمہارے لیے چائے خود بنائی ہے اور نال میٹھی ٹکی، اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں۔ اس پر کاکا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اب آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاکا صاحب اٹھ جائیں۔ بار بار پکارنے پر کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ اس کو ہلاتی ہے تو کاکا صاحب نہیں اٹھتے تو وہ باہر جا کر شور مچاتی ہے کہ کوئی سنو کاکا صاحب نہیں اٹھ رہے۔ اسی دوران شیر کا چچا سرفراز وہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ کاکا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس پر وہ دونوں کاکا صاحب پکارتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کاکا صاحب مر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کال کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں کال کرتا ہوں۔ اس پر وہ دوبارہ کاکا صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے